अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मौसम नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे पे जो हम डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से तफसील से बात करते हैं और आने वाले चंद घंटों के अंदर जो हम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उसके ऊपर भी जो है वो तफसील से बात करते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जनाब। और डॉक्टर मारंग बलोच के हवाले से उनसे मुज़ाकरात हुए हैं, उस मुज़ाकरात का नतीजा क्या निकला है उसके ऊपर भी तफसील से बात करते हैं। इसके साथ साथ अख्तर मैंगल साहब का जो लॉन्ग मार्च है, जिसे आप धरना भी कह सकते हैं, उसमें जो मज़ीद डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके ऊपर भी बात करते हैं। इसके साथ साथ और भी दीगर दिलचस्प खबरें। पीटीआई की जनाब आपस में जो लड़ाइयाँ हैं वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही, उसके ऊपर भी जो है वो थोड़ा सा तफसील से बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले जनाब आगाज़ कर लेते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने GHQ में 268वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की सदारत की और ISPR का कहना था कि फ़ोरम मुसल्लह अफवाज कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों की शुहदा की अजीम कुर्बानियों को ज़बरदस्त खिराज अकीदत पेश किया, जिन्होंने मुल्क में अमन व इस्तेहकाम के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक फ़ोरम को मौजूदा जियो स्ट्रेटेजिक माहौल, उभरते हुए कौमी सलामती के चैलेंजेस और उभरते हुए खतरात पर पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक रद्द अमल पर जामिया ब्रीफिंग दी गई। ISPR की जानिब से जारी इलामी में कहा गया कि इलाकाई और दाखिली सलामती का बारीक बीनी से जायजा लेते हुए फ़ोरम ने हर किस्म की दहशत गर्दी के खात्मे के आज़म का अदा किया और मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की कोशिश करने वाले दुश्मन अनासिर की इमा पर काम करने वाले सहूलतकारों और तखरीबकारों के खिलाफ रियासत की पूरी कुव्वत इस्तेमाल करने के गैर मुतज़लज़ल अज़म का अदा किया गया। फ़ोरम ने इस अज़म का अदा किया कि किसी को भी बलूचिस्तान में अमन में खलल डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अच्छा, ये आपने जो है वो गौर से सुनिए। और बलूचिस्तान के इस्तेहकाम और खुशहाली की कीमत पर अपने सियासी मफादात को आगे बढ़ाने वाले समाजी तखरीबी अनासिर और उनके नाम नेहाद सियासी हामियों समेत गैर मुल्की सरपरस्ती में चलने वाले प्रॉक्सीज़ के मज़मूम अज़ाइम को बलूचिस्तान के अवाम के गैर मुतज़लज़ल हिमायत से नाकाम बनाया जाएगा। अब मेरा ख्याल है कि यहाँ पर BYC जो डॉक्टर मारंग बलोच की जमात है, या अख्तर मैंगल साहब शायद इसमें हो सकते हैं, जो BLA के हवाले से सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, उनके हवाले से क्लियर कट बात हो रही है। इसके अलावा इसके अंदर कहा गया कि ISPR के मुताबिक फ़ोरम का कहना था कि तमाम मुल्की और गैर मुल्की अनासिर का असल चेहरा उनके दरमियान गठजोड़ और अफरा तफरी फैलाने की उनकी कोशिशें बेनकाब हो चुकी हैं और इनसे बगैर किसी रियायत के निपटा जाएगा। एलामिया के मुताबिक फ़ोरम ने नेशनल एक्शन प्लान के दायरा कार में विजन अज़म इस्तेहकाम पर तेज़ी से और मौसर अमल दरामद पर जोर देते हुए पूरी कौम के नुक्ता नज़र की ज़रूरत पर जोर दिया। मजीद बताया कि रियासती इदारे और इदारे आइन की हदूद में रहते हुए कानून पर सख्ती से अमल दरामद करेंगे और किसी किस्म की नरमी और कोताही का मुजाहरा नहीं किया जाएगा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाकिस्तान भर में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटियों के क़याम को सराहते हुए नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद को तेज़ करने और बैनुल इदारा जाती ताउन को यकीनी बनाने के लिए हुकूमती हिदायत के मुताबिक पायदार और मरबूत कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया। तो एक तो ये जो है वो एलामिया जारी हुआ। इसके अलावा ISPR की जानिब से एक और जो एलामिया जारी हुआ, उसके अंदर जनाब सिक्योरिटी फोर्सेज ने 4 अप्रैल को खुफिया इतलात की बुनियाद पर जिला कीच के इलाके बलीदा में दहशत गर्दों की मौजूदगी की इतला पर ऑपरेशन किया। बयान में कहा गया कि कार्रवाई के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशत गर्दों के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया और इस दौरान शदीद फायरिंग के तबादले में 2 दहशत गर्द जो हैं वो हलाक हो गए। बयान में कहा गया कि हलाक होने वाले दहशत गर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों और मासूम शहरियों के खिलाफ मुतअद्दिद दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस थे। ISPR ने बताया कि इलाके में मजीद दहशत गर्दों की मौजूदगी के पेश नज़र क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। पाक फौज ने बयान में कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज कौम के साथ मिलकर बलूचिस्तान में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के खिलाफ तमाम मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। तो सिक्योरिटी के ऑपरेशन जो हैं वो जारी हैं बलूचिस्तान में, साथ साथ आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। इसके साथ साथ जनाब डॉक्टर मारंग बलोच के साथ जो है वो मुज़ाकरात हुए हैं। उनकी जो बहन है नादिया बलोच, उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट उसके अंदर उन्होंने बताया कि किन किन शराइत के ऊपर उनके साथ जो है वो बातचीत हुई है। तो उन्होंने लिखा कि अपडेट ऑन गवर्नमेंट नेगोशिएशन विद डॉक्टर मारंग बलोच, अ गवर्नमेंट डेलीगेशन लेड बाय द डिप्टी कमिश्नर ऑफ कोयटा विजिटेड डॉक्टर मारंग बलोच एट हुदा डिस्ट्रिक्ट जेल इन कोयटा टुडे। उन्होंने कहा कि जी जो डिप्टी कमिश्नर है कोयटा, उन्होंने आज विजिट किया जेल के अंदर और डॉक्टर मारंग बलोच के साथ जो है वो बातचीत हुई है। During the meeting, the delegation presented my sister with an offer for her release and assured the charges against her under the maintenance of public order, यानी कि 3 MPO would be withdrawn with some conditions। उन्होंने कहा कि जी ऑफर की गई है कि आपकी गिरफ्तारी जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस होगी। द कंडीशंस प्रपोज्ड बाय द डिप्टी कमिश्नर वर, ये कंडीशंस उन्होंने दी। नंबर 1, Marang must provide a written statement affirming that she and her movement, the Baloch Yakjahti Committee, will not block roads or disrupt highways during projects। उन्होंने कहा कि जी आप जो ये धरने वगैरह देती हैं या जो आप एहतजाज करती हैं, इससे आप सड़कों को या रोड्स को जो है वो ब्लॉक नहीं करेंगी। पहली शर्त तो हो गई ये। दूसरी शर्त, द BYC must agree not to organize political sittings
اور ڈیمونسٹریشن ان میجر ہائی ویز اینڈ سٹیز. انہوں نے کہا کہ جی آپ لوگ جو یہ دھرنا دیتے ہیں یہ یہ جو بڑی شاہراہیں ہیں یا بڑے شہروں کے اندر جو ہے وہ آپ لوگ دھرنے نہیں دیں گی. تو انہوں نے کہا کہ جی ڈاکٹر مارنگ بلوچ جو ہے انہوں نے یہ جو شرائط تھی اس کو ماننے سے جو ہے وہ انکار کر دیا گیا. لیکن دوسری جانب سے کہا گیا کہ جناب اگر آپ ان شرائط کو نہیں مانیں گی تو تب تک جو ہے وہ آپ کی رہائی نہیں ہوگی, اور اگر آپ کی رہائی نہیں ہوگی تو آپ کے ساتھ جو کارکن پکڑے گئے ہیں ان کی رہائی بھی نہیں ہوگی. جب آپ یہ شرائط مانیں گی آپ کی رہائی ہوگی, اس کے بعد جو ہے وہ ان کی رہائی بھی ہوگی. اور اسی وجہ سے بتایا جاتا ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ ناکام ہو گئے ہیں اور کامیاب نہیں ہوئے. اس کے علاوہ جناب آپ جانتے ہیں کہ اختر مینگل صاحب کا جو دھرنا ہے وہ لکھپاس کے مقام پر ہے, اور وہاں سے ایک فوٹیج سامنے آئی ہے. بیسیکلی وہاں پہ جو بی وائی سی کی جو مرکزی رہنما ہے سبیہ بلوچ, ان کے سر پہ اختر مینگل صاحب نے جو ہے وہ چادر پہنائی ہے. یہ بیسیکلی ایک ٹریڈیشن ہوتا ہے, بلوچ ٹریڈیشن ہے کہ آپ جب کسی کو بہن یا بیٹی کا درجہ دیتے ہیں تو اس کے سر پہ جو ہے وہ چادر پہناتے ہیں. تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ گٹھ جوڑ جو ہے وہ ہو رہا ہے, اور ڈاکٹر مارنگ بلوچ کی رہائی کے لیے کس قدر جو ہے وہ لانگ مارچ کا سلسلہ. آپ جانتے ہیں کہ گورام بگٹی بھی گرفتار ہیں, ان کے حوالے سے بھی کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, وہ بھی میں آپ کو باقی چل کے بتاتا ہوں. لیکن اس کے بعد جناب کچھ تھوڑی سی سیاست کے اوپر بات کر لیتے ہیں. اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی ہے علی امین گنڈا پور صاحب نے, اور علی امین گنڈا پور صاحب نے بڑی دھواں دار قسم کی پریس کانفرنس کی ہے. یہ جو لونڈے لپاڑے ہیں نا پی ٹی آئی کے, ان کے حوالے سے انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے. اس کے اوپر وہ آگے چل کے بات کرتے, پہلے انہوں نے جو بات چیت کی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جی ملک میں جاری دہشت گردی کا حل ہمارے پاس ہے, اس جنگ کو جیتنے کے لیے آپ کو پہلے لوگوں کے دل جیتنا پڑیں گے. انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت میں دہشت گردی ختم ہوئی اور پھر ہماری حکومت ہی ختم کر دی گئی, جس طرح بانی پی ٹی آئی کی حکومت ہٹائی گئی ہمیں اس پر تحفظات ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی کو ختم کرنے کے لیے پورا زور لگایا گیا. کہا گیا کہ جنرل باجوہ نے ہماری حکومت گرائی. ان کا کہنا تھا کہ اس کے بعد ساری توجہ پی ٹی آئی پر کریک ڈاؤن پر رہی. مجھے وفاقی حکومت وزراء اور وزیر اعظم پر بہت افسوس ہے. علی امین گنڈا پور نے یہ بھی کہا کہ جب ان علاقوں کا پتہ نہ ہو کہ بارڈر کیسا ہے تو کیسے جنگ لڑی جا سکتی ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے اپنے شہریوں کو تحفظ دینا ہے. انہوں نے کہا کہ جہاں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع ہوتی ہے وہاں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوتے رہتے ہیں. ہم اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں, اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا کہ ہم نے ورکنگ شروع کی ہوئی ہے اور اس کے بڑے اچھے نتائج آ رہے ہیں. کرک میں حملہ ہوا تو عوام نکلے کہ اپنے فورسز کے ساتھ کھڑے ہیں. خیر یہ انہوں نے جو ہے وہ یہ تو خیر انہوں نے گفتگو کی دہشت گردی کے حوالے سے. اس کے بعد انہوں نے گفتگو کی لانڈے لپاڑوں کے حوالے سے اور یوٹیوبرز کے حوالے سے. آپ خود سن لیجئے وہ کہتے کیا. انہوں نے پہلے تو جناب بیان دیا, اور میرا خیال ہے کہ اسپیسیفکلی انہوں نے کسی کا نام تو نہیں لیا, لیکن میرا خیال ہے کہ شہباز گل اور یہ جو پی ٹی آئی کی لاٹ ہے لانڈے لپاڑوں والی, ان کے حوالے سے بات ہو رہی. آپ خود اندازہ کریے گا, پہلے گفتگو سنیے, میں ورڈ ٹو ورڈ آپ کو بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جی جس بندے نے اپنا اکاؤنٹ مونیٹائز کیا ہوا ہے وہ مانے کہ وہ پیسے کما رہا ہے, وہ نظریے کی تو بات ہی نہ کرے. کاروبار وہ کما رہے ہیں پیسے, اور پیسے تب کمائے جاتے ہیں جب کوئی شرلی چھوڑی جائے. اب کوئی شرلی ہو یا نہ ہو, میں شرلی چھوڑنی ضرور ہے, کیونکہ $200 ہو یا $2000 ہو وہ کمانا ہے. اب ان کے بیانات میں تضاد ہے, آپ خود دیکھ لیں, کبھی یہ ہیرو کبھی وہ زیرو, ایک دن تالی 2 دن گالی. تو ان پہ میں کمنٹ ہی نہیں کرتا. ان کی کیا حیثیت ہے. میں نے کسی یوٹیوبر یا سو کالڈ تھنک ٹینک جو ہمیں مشورہ دے رہے ہیں, ان مشوروں پر پہلے وہ اپنی زندگی خود ٹھیک کر لیں. ہمیں مشورہ نہ دیں, ہمیں نہ بتائیں کہ کون غدار ہے کون نہیں, کس کی کتنی قربانیاں ہیں. وہ تجزیہ ہم خود کر سکتے ہیں. ان کا اپنا عطا پتہ نہیں کون کس کے ایجنڈے پر ہے, 2 سال پہلے کیا بات کر رہا تھا, 4 سال پہلے کیا کہہ رہا تھا. میں ان پر غداری کے فتوے لگاؤ دوں, میں ان کے بیانات دکھاؤں. آج ان کے نظریے جاگ گئے, آج ان کے مقصد جاگ گئے. خیر یہ جو ہے وہ انہوں نے گفتگو کی. اب اچھا صاف ظاہر نظر آ رہا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لانڈے لپاڑوں کو جو ہے وہ کرٹیسائز کریں کہ ایک زمانے میں ظاہری بات ہے علی امین گنڈا پور کے خلاف آج جو پی ٹی آئی میں لانڈے لپاڑوں کی لاٹ ہے جو ان کے اوپر تنقید کرتی ہے, کرٹیسائز کرتی ہے, یہ ان کے حوالے سے بات کریں کہ ایک زمانے میں جو ہے وہ آپ لوگ مجھے ہیرو کہتے تھے, اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ لوگ اب مجھے اس طرح سے کرٹیسائز کریں ڈھکے چھپے الفاظ میں, وہ یہی بات کریں. ان کے اوپر ظاہری بات ہے ایلیگیشنز بہت سارے, ڈی چوک پہ دھرنے کے اندر جب یہ گئے تھے وہ وہاں سے باقی ہوئے تھے, بلکہ ایک انٹرویو کے اندر انہوں نے یہ بات بھی کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ چلے ٹھیک ہے, میں نے تو مانا کہ میں وہاں سے چلا گیا, آپ کی یہ بات بھی مان لیتے ہیں, لیکن آپ لوگ کدھر تھے, آپ لوگ تو اس دھرنے کے اندر بھی شریک نہیں ہوئے تھے. تو کسی حد تک یہ بات ان کی ویلڈ ہے. یہ جو باہر لاٹ بیٹھی ہوئی ہے جو صرف یہ رستے بتا رہی ہوتی کہ یہ روٹ آپ نے پکڑ کے وہاں چلے جانا ہے, وہ خود یہاں پر نہیں ہوتی. وہ پریکٹیکل, اگر آپ بات کریں نا پریکٹیکل پالیٹکس, تو وہ یہاں پر فیلڈ میں آپ کو نہیں نظر آئیں گے. گراؤنڈ ریئلٹی کو وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے آگے. وہ صرف باہر بیٹھ کر جو ہے وہ آپ کو روٹ بتا رہے ہوں گے کہ آپ نے یہاں سے جانا ہے, وہ وہاں سے جو ہے وہ آپ کے اوپر غداری کے ٹیگ لگا رہے ہیں. یہی کچھ کر رہے ہیں وہ لوگ, اور ان کے حوالے سے جو ہے وہ یہ بات کر رہے ہیں. خیر یہ جو ہے وہ انہوں نے ظاہری بات ہے ان کے حوالے سے بات کی. پھر اس کے اندر اسد کیسر صاحب والا انہوں نے پریس کانفرنس جب کی, ان سے سوال ہوا, انہوں نے کہا کہ جی ان کو جو ہے وہ ٹکٹ دینے سے خان صاحب نے منع کیا, یہ کلیم کیا انہوں نے.
تو اس کے اوپر جو ہے وہ اسد کیسر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ میں پارٹی کی مرکزی قیادت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے حالیہ بیان کی مکمل تحقیقات کی جائیں اور اس حوالے سے چیئرمین عمران خان کا موقف قوم کے سامنے لایا جائے۔ ہم وزیر اعلیٰ کے بیان کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں، تاہم موجودہ حالات میں ایسی باتوں سے گریز کرنا ملک اور بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے لیے ضروری سمجھتے ہیں۔ اس وقت ہماری ساری توجہ عمران خان اور دیگر بے گناہ قیدیوں کی رہائی پر مرکوز ہونی چاہیے۔ غیر ضروری بیانات کے ذریعے پارٹی کے اندرونی معاملات کو ہوا دے کر عمران خان کی رہائی کی جدوجہد کو کمزور نہیں کرنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ کو چاہیے کہ وہ اپنی تمام تر توانائیاں صوبے میں بہتر گورننس، امن و امان کی بحالی اور عمران خان اور دیگر بے گناہ اسیران کی رہائی کی جدوجہد پر مرکوز رکھے۔ اب ذہن میں رکھے گا کہ اسد کیسر صاحب جو ہیں وہ سابق اسپیکر قومی اسمبلی بھی ہیں، اور ذہن میں رکھے گا کہ مولانا صاحب کے ساتھ جو معاملات ٹھیک کر رہے ہیں وہ اسد کیسر صاحب والا دھڑا ہی کر رہا ہے، اور مولانا صاحب کے ساتھ جو بات چیت کر رہا ہے وہ اسد کیسر صاحب والا ہی دھڑا کر رہا ہے، اور گنڈا پور صاحب والا جو گروپ ہے اور جو گنڈا پور صاحب والا دھڑا ہے وہ اس کی جو ہے وہ مخالفت کرتا ہے، اور دوسری جانب جو جنید اکبر والا گروپ ہے اور عاطف خان والا گروپ ہے وہ بھی گنڈا پور کی جو ہے وہ مخالفت کرتا ہے۔ اب گنڈا پور والے گروپ میں شیر افضل مروت آتے ہیں، ادھر حماد اظہر صاحب انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا، انہوں نے کہا کہ جی اعظم سواتی صاحب نے جا کے انہوں نے بتایا ہے کہ عالیہ حمزہ کو جو ہے وہ کام کرنے نہیں دیا جا رہا، جبکہ عالیہ حمزہ سے پوچھا گیا تو وہ حیران ہو گئی، انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، اعظم سواتی نے اپنے بیان پہ بات کر دی، تو انہوں نے کہا کہ جی لو جی میں استعفیٰ دے رہا ہوں اور میں جا رہا ہوں، تو آپس میں ہی جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑی جا رہے ہیں کچھ۔ اچھا یہ ادھر لڑائیاں ہو رہی ہیں، باہر والے جو ہیں وہ اپنی لڑائیوں میں لگے ہوئے ہیں، اور ذہن میں رکھیے گا کہ یہ وہ پارٹی ہے، میں یہ کیوں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ لڑائیوں کا سلسلہ جو ہے وہ عید کے بعد اس نے ظاہری بات ہے آگ پکڑ لی اور لڑائیاں جو ہے وہ تیز ہو گئی ہیں، اور لڑائیوں میں آئے دن جو ہے وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ وہ پارٹی ہے جس نے عید کے بعد جو ہے وہ احتجاج کرنا تھا، یہ وہ پارٹی ہے جس نے عید کے پہلے 3 دن اڈیالہ جیل کے باہر گزارنے تھے، یہ وہ پارٹی ہے جنہوں نے افطار اڈیالہ جیل کے باہر کرنا تھا، اور یہ وہ آج پارٹی بن گئی ہے کہ جن کی آپس کی لڑائیاں ہی اب ختم نہیں ہو رہی، یہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ الزامات لگائے جا رہے ہیں، آپ اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ ہو، آپ ان کے ٹاؤٹ ہو، آپ یہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ ٹیگ لگائے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں، اور عید کے بعد جو احتجاج ہونا تھا اس کے بجائے جو ہے وہ ایک دوسرے کے انہوں نے گربان پکڑے ہوئے ہیں۔ خیر یہ لڑائیاں تو خیر پھر چلتی ہی رہیں گی، یہ سلسلہ جو پچھلے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ایک علیحدہ ان کے حوالے سے سیریز بنانی چاہیے، چونکہ دن میں 5-7 لڑائیاں تو ہوتی ہیں، اچھا لوکل کی علیحدہ ہوتی ہیں، باہر والوں کی علیحدہ ہوتی ہیں، باہر والے ایویں ہی بیچ میں آ رہے ہوتے ہیں، اور شہباز گل صاحب کے حوالے سے تو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وہ تو صرف خبروں میں رہنا چاہتے ہیں، وہ صرف رہنا چاہتے ہیں کہ میں بھی ہوں بیچ میں ابھی زندہ ہوں، میں یہاں پہ ہوں، تو بس یہ لڑائیاں ہی چل رہی ہیں، وہ احتجاج، وہ دھرنے، وہ سب کچھ بیچ میں ہی رہ گئے اور ایک دوسرے کے دستوں گریباں ہوئے ہیں یہ لوگ۔ خیر یہ جناب اب تک کی ڈیولپمنٹس تھی، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے، اللہ نگہبان۔ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز۔